बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब से तो मिल ही लिए हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला करने के लिए वो पिंडी और इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। वहाँ से वो क्या फ़ैसला करके आएंगे, किस किस से मिल रहे हैं। और आसिफ जरदारी साहब ने धमाका खेज़ इंटरव्यू दिया है कल रात और बताया है कि केपी में और पंजाब में वो क्या करेंगे और आर्मी चीफ़ बनाने में वो किसके हामी थे और क्यों नहीं बना पाए। और इमरान खान साहब की तो अब अदालतों में टाइम गुजरना है, तलबियाँ हो रही हैं, फिर हो रही हैं, और फ़ौज में तकर्रुर और तबादले हो गए हैं। जो मैंने कल आपसे बात की थी वो नए तबादले हो गए हैं, लेकिन कुछ नए अहकामात भी आ गए हैं। नई फ़ौज है, नया चीफ़ है, तो कुछ तब्दीलियाँ भी आई हैं। वो क्या तब्दीलियाँ हैं? और इकॉनमी के फ्रंट पे मुश्किल ख़बरें मौजूद हैं। सियासी बयानात के साथ साथ बिज़नेस कम्यूनिटी भी परेशान है। वो क्यों परेशान है? तो लेकिन उससे पहले सबसे पहले परवेज़ इलाही, सबसे ज़रूरी, पंजाब का महाज गर्म है। इस्तीफ़ों की बातें होती हैं तो असम्बलियाँ तोड़ने की बातें होती हैं, तो कभी गवर्नर राज लगने की बातें होती हैं। सारी ऑप्शंस खुली हैं, सब अपनी अपनी सुना रहे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के हाथ ही नहीं आ रहे थे। परवेज़ इलाही साहब आगे आगे, इमरान खान साहब पीछे पीछे। उधर से नून लीग ने अल्टीमेटम दिए हुए थे कि हम 48 घंटे में कुछ कर लेंगे, पीडीएम वाले कोई नई चाल चल लेंगे, कुछ नई मूव आ जाएगी सामने। तो परवेज़ इलाही साहब बिलाकर इमरान खान साहब से मिले हैं, उनसे बातचीत हो गई, उनकी मुलाकात हो गई है, मुशावरत हो गई है। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है यही कहा कि जी असम्बलियाँ तोड़ दें, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें समझाया है कि सर असम्बलियाँ तोड़ के नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं है। यही बात तो पीडीएम वाले चाहते हैं कि फ़ारिग हो जाएं, हम सिस्टम में से ख़त्म हो जाएं। हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पंजाब सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो वहाँ पर अगर हम बैठे हुए हैं, ये इक़्तिदार हमारे हाथ से निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा पीछे। पार्टी को इकट्ठा रखना और नए इलेक्शन में जाना मुश्किल हो जाएगा। जनरल इलेक्शन नहीं होना, कौमी असम्बली वाला नहीं होना, सिर्फ पंजाब में। और अगर आप केपी का असम्बली का कुछ करते हैं, मसला डिज़ोल्व करने का, तो सिर्फ इन दो जगहों पर होना है, इसके अलावा कहीं नहीं होना। तो उसके लिए अपनी तैयारी देख लें कि क्या है। तो फिर ज़ाहिर इमरान खान साहब ने भी लटका दिया मामला, और उनके पार्टी ज़राए के मुताबिक अब 20 तारीख तक जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने का उन्होंने डेडलाइन दी है। तो वैसे अजीब बात है कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने जब अपने आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ था, पिंडी में जाके जब ये कहा कि अब हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम असम्बलियों से बाहर निकल आएंगे, तो वो फ़ैसला करने के बाद आज 5 दिन के बाद वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये कब निकलना है। और उसमें 20 दिसंबर तक की तारीख दे दी है, लंबी तारीख दे दी है कि आराम से उस वक्त तक बैठेंगे, बातचीत करेंगे, देखेंगे। उतनी देर में जो नून लीग और आसिफ जरदारी साहब हैं वो क्या कमाल करते हैं। लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब थे वो असल में तो कहीं और मशवरे करना चाह रहे हैं। इमरान खान से मिलने के बाद परवेज़ इलाही साहब चले गए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के दौरे पर, और वहाँ वो मिल रहे हैं अपने दोस्तों से। तो आप सोचें कि पिंडी और इस्लामाबाद में परवेज़ इलाही साहब किससे मिल रहे होंगे? हुकूमत उनकी पंजाब में है, उनके वज़रा, उनकी कैबिनेट पंजाब में है, उनका आबाई घर गुजरात में है, उनके जो बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं वहाँ हो सकते हैं। और इस्लामाबाद में तो कोई इमरान खान साहब, हाँ, पीटीआई के हवाले से देखें तो इमरान खान साहब और पीटीआई की जो मेजर क़यादत है, जो टॉप की उनकी लीडरशिप है, वो सारी लाहौर में इमरान खान साहब के साथ। तो परवेज़ इलाही साहब वहाँ क्या लेने गए हैं? असल में परवेज़ इलाही साहब उन लोगों से मिलने गए हैं जिनसे उन्हें उम्मीद है कि वो ही असल में ताकतवर हैं, या वो उन्हें ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकते हैं। यूँ कह लें कि परवेज़ इलाही साहब के कुछ ऐसे दोस्त होंगे या ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो परवेज़ इलाही साहब को ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकते हैं, और परवेज़ इलाही साहब उन्हीं का मशवरा मानेंगे। समझदार आदमी है ना, तो उन्हें मालूम है कि समझदार लोगों के मशवरे पर ही अमल करना चाहिए। तो बज़ाहिर तो साफ पता है, एक बात तो कंफर्म है, वो कुछ दोस्त भी वो इस पर कर रहे थे, बैटिंग जैसे कर रहे होते ना, कि क्या परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ देंगे। तो ख्याल ये था कि इमरान खान साहब के कहने पर नहीं तोड़ेंगे, हाँ कोई समझदार दोस्त उनका हो सकता है, और हो सकता है जो परवेज़ इलाही साहब जिन्हें दोस्त समझते हैं वो इमरान खान साहब उन्हें अपने दोस्त ना समझते हों। तो उन दोस्तों से, समझदार दोस्त तो कहीं भी, और समझ तो वैसी अच्छी चीज़ होती है, जहाँ से भी मिल जाए ले लेनी चाहिए। तो परवेज़ इलाही साहब तो चले गए हैं वहाँ पर जहाँ से उन्हें असल रहनुमाई मिलनी है, तो वो रहनुमाई लेकर आएंगे, पता चल जाएगा क्या होगा। उस दौरान में आसिफ जरदारी साहब बड़े पुरुमीद हैं। उन्होंने बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू दिया है कल शाम, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास पंजाब और केपी में नंबर्स पूरे हैं, कुछ दोस्त बस ज़रा परेशान हैं, आगे पीछे हो गए हैं, कुछ लोगों की बातों में आ गए हैं, वरना हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। मतलब सरप्राइजिंगली केपी के बारे में अगर वो ये बात करते हैं, पंजाब में तो चले वो मार्जिन बहुत थोड़ा सा है ना, उसमें कुछ किया जा सकता है, लेकिन केपी में भी वो
بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور وہ جب چاہیں گے یہ کر لیں گے. اور دوسرا الیکشن کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن بعد میں ہوگا, پہلے عمران خان صاحب کا احتساب ہوگا. اور عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا بڑا سخت رویہ رہا ہے. اس انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا اپنا پی ایم ایل کیو کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, دشمنی نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, ان کے ساتھ دوریاں ہو جاتی ہیں, اور دوریاں ظاہر ہے قربت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں حالات کے مطابق. عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو معافی دینے کے موڈ میں نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا تھا, یہ جو ابھی تازہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے, کہ خان صاحب آپ کو ریلیف جو ملنا ہے وہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دے سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اگر این آر او چاہیے تھا تو ادھر جانا پڑنا تھا, وہ نہیں گئے ہیں. زرداری صاحب نے تو آج اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ بالکل بھی عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دینے کے چکر میں نہیں ہے. ان کا احتساب پہلے ہونا ہے, الیکشن بعد میں ہو. ٹائم کا بھی ان کا مینیج ہو جائے گا, اسی ٹائم میں کر لیں گے, لیکن عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑنا. اور آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا مجھے ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے میری کبھی بات نہیں ہوئی, باجوہ صاحب سے میری براہ راست ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. ہاں, جنرل عامر کی انہوں نے حمایت کا پھر اعلان کیا ہے کہ میں ان کا حامی تھا, لیکن وہ ان کا ظاہر نمبر 6 نمبر تھا, شاید 6 نمبر پہ تھے. وہ کہا اگر وہ سینئر ہوتے, ٹاپ 2 میں ہوتے تو شاید سچویشن مختلف ہوتی. لیکن انہوں نے بڑا کھل کر بتایا کہ وہ چاہتے تھے, لیکن میرٹ پر ہوا ہے, فیصلہ میرٹ پر ہوا ہے. جو ٹاپ پر تھے وہ اپنی جگہ پہ اناؤنسمنٹ ہوگی ان کی, اسی کے بنیاد پہ. اب کچھ تبادلے بھی ہو گئے ہیں, وہ خیر وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو عمران خان صاحب کو وہ جو معافی دینے کے چکر میں نہیں ہے, تو عمران خان صاحب کے کیسز تو موجود ہیں, اور وہ بس چند دنوں میں ایسے اوپر نیچے آنے ہیں اور اس کے رزلٹس بھی سامنے نظر آ جائیں گے. نجم سیٹھی صاحب تو کل پرسوں جب وہ بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, یہ جو سواتی صاحب کی ہوتی ہے یا شہباز گل صاحب کی جس طرح سے ہوئی تھی. اگر عمران خان صاحب نے ایسی حرکتیں جاری رکھیں تو عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. خیر انہیں کل جو ہے وہ نوٹس مل گیا ایف آئی اے کا, وہ جو سائفر والا کیس ہے اس حوالے سے پیشی ہے ان کی. 6 دسمبر کو انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونا ہے. ان کے باقی کیسز بھی کون سے ہیں, وہ توشہ خانہ کیس, گھڑیاں چوری اور فارن فنڈنگ کیس, بڑے کیسز ہیں. پھر ملک ریاض صاحب کا کیس ہے. تو وہ سارے کیسز باری باری سامنے آتے جائیں گے, لگ پتہ جائے گا خان صاحب کیسے بھگتتے ہیں وہ انہیں دیکھنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب فوج میں جو تقرر اور تبادلے جو میں نے کل آپ کو رپورٹ دی تھی کہ وہ تیار ہیں, 8 سے 10 تبادلے ہونے تھے, وہ آج ہو گئے ہیں, بلکہ کل شام میں ان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. میرے خیال ہے فارمل اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی, لیکن خبر بہرحال بڑی ڈیٹیل سے کل آ گئی ہے, جس کے مطابق جو مین 2-3 عہدے فارغ ختم ہوئے تھے, مطلب لوگ وہاں سے آگے موو ہو گئے تھے یا چینج ہو گئے تھے, خالی ہوئے تھے جو عہدے, ان پہ تقرریاں ہو گئی ہیں. سی جی ایس کی پوسٹ پہ لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب آ گئے ہیں, اور کور کمانڈر پنڈی جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز صاحب آ گئے ہیں, اور کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد علی صاحب, اور پشاور کے بہاولپور کے کور کمانڈر نئے جو آئے ہیں وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ثاقب. اور اس کے علاوہ بابر افتخار صاحب جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ کور کمانڈر کراچی بن گئے ہیں, اور میجر جنرل احمد شریف جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر آ گئے ہیں. بہاولپور والا ایک اہم تبادلہ اس حوالے سے ہے کہ جنرل فیض حمید کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی. اس کے بارے میں اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے ان کے آفیشیل اناؤنسمنٹ تو نہیں آئی ہے, کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. ہاں, ان کی جب ریپلیسمنٹ آتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں. تو فیض حمید صاحب چلے گئے ہیں, ان کی جگہ پر نئے کور کمانڈر آ گئے ہیں بہاولپور کے. فائنلی پتہ چل گیا ہے, مطلب کنفرم ہو گیا ہے, اور یہ انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ یا ان کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول ہو گیا ہے. اور آخری سال میں چونکہ جب کوئی چھوڑ کر جاتا ہے تو ان کے پینشن اور دیگر مراحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس حوالے سے اہم بات یہ ہو رہی ہے کہ فوج میں کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہے. جو ذرائع سے پتہ چلا ہے اس میں 2 اہم چیزیں ہیں. ظاہر نئے چیف آئے ہیں, اس میں کچھ چیزیں تو ہونی تھی نئی, اور پازیٹیو سائڈ پہ ہیں چیزیں, کہ ایک تو تقریبات پر شاید کچھ تقریبات ختم ہو جائیں گی, پابندی لگ جائے گی, جن میں ایک بڑی تقریب آرمی چیف کی تبدیلی کی جو تقریب ہے, وہ جو سٹک دینے والی تقریب ہے, یہ شاید آئندہ سے نہ ہوا کرے. اس دھوم دھڑکے سے تقریب تو ہوگی, ظاہر ہے وہ ہوگا, لیکن اس طرح پبلک کے لیے پورے سٹیج لگا کے اور گراؤنڈ اور گیسٹ اور دعوتی کارڈ اور ٹیلی ویژنس پر براہ راست, شاید یہ اس طرح سے تقریب نہ ہو آئندہ سے. اچھا, پاکستان میں بھی مشرف صاحب سے پہلے شاید اس طرح کی نظیر نہیں ملتی. مشرف صاحب کی بھی اس لیے تھی کہ وہ بار بار اناؤنس کرنے کے بعد کہ میں جا رہا ہوں, پھر وہ جاتے نہیں تھے. تو فائنلی
جب وہ جا رہے تھے تو شاید لوگوں کو یقین نہیں تھا، ان کے آس پاس والے تھے، ان کا جی اب دکھائی دیں سب کو کہ واقعی جا رہے ہیں. تو اس وقت سے یہ تقریب شروع ہوئی تھی، اور پھر پچھلے دنوں بہت شور مچا جب بھارتی آرمی چیف کی تقریب کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ برا. لیکن بہرحال ہمارے ہاں اس کا ایک ڈفرینٹ پہلو یہ ہے کہ اس میں بہت سی تقریبات شاید آئندہ سے اس طرح سے نہ ہوں جس میں بہت دھوم دھڑکا اور شاید پیسوں کا خرچ اور وہ ساری چیزیں. تو کفایت شعاری کے حوالے سے بھی اس پہ شاید سٹیپ لیا گیا ہے کہ آئندہ سے اس حوالے سے احتیاط برتی جائے گی. دوسرا اہم ایلیمنٹ جو آج پتہ چلا ہے ذرائع سے وہ یہ ہے کہ فوج میں جو تقرر و تبادلے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ انٹرنل ایشو ہے فوج کے لیے، یہ پبلک کا اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس پہ میں کئی مرتبہ آپ سے بات کر چکا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم اس چکر میں پڑے رہتے ہیں پبلک کے کون کہاں کا کور کمانڈر لگ رہا ہے، کون ڈی جی سی ہے، کون ڈی جی وہ ہے، ہمارے سیکٹر کمانڈرز کون ہے، اور یہ ساری چیزیں پبلک کی کنزمپشن کے لیے نہیں ہے، ان کا اس سے کنسرن نہیں ہے. تو اور جب فوج اے پولیٹیکل بھی ہو گئی ہے، ان کا سیاسی رول بھی نہیں ہے، تو پھر ایون سیاستدانوں سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ پیورلی پروفیشنل ایک آرگنائزیشن ہے اور ان کے اپنے ہوتے ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو اس میں ضرورت نہیں ہے. تو ممکنہ طور پر آئندہ سے ان چیزوں کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا کرے گی فارمل. ہاں، انفارمل جو خبریں آئیں گی لوگ کمیونیکیٹ بھی کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی ٹھنڈا ہوتا جائے گا معاملہ، اس کی وہ اہمیت ذرا ڈفرینٹ شیپ اختیار کر لے گی. تو یہ تو اس حوالے سے خبریں تھی. دوسری پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اچھی خبریں ابھی تک نہیں آ رہی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب شور مچاتے ہیں کہ ہم شاید اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب بار بار ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کرنے کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے موجودہ وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ چونکہ پیسے ہی نہیں ہیں بینکوں میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی جا سکتی اور دیگر مسائل ہیں پیسوں کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، سیاسی بیانات اپنی جگہ پر. جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بڑی پریشان ہے. ایک طرف خبریں آتی ہیں کہ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں اور اس میں پھر وہ ڈفرینس بہت زیادہ ہے ڈالر کے ریٹ میں، جو اس وقت ہم بینک ریٹ اناؤنس کرتے ہیں اس سے اور جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، یا بینکس جس پر ایل سی کھول رہے ہیں، بزنس کمیونٹی اس حوالے سے خاصی پریشان ہے. تو کل پی سی بی جو پاکستان بزنس کونسل ایک بڑا ادارہ ہے بزنس آرگنائزیشنز کا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اپنے ٹویٹر سے کہ پاکستان فیسز سیریس لیکوڈیٹی کرائسس وچ کال فار کراس پارٹی ایگریمنٹ آن امیڈیٹ میکرو اکنامک پرائرٹیز انسٹیڈ آف بلیمنگ ایچ ادر. اچھا، اور پھر بڑے ڈیٹیل سے آگے بھی انہوں نے تفصیلات اس کی دی ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مل کر کوئی اکانومی کے فرنٹ پہ کچھ فیصلے کریں اور پھر اس کو ساتھ لے کر چلیں. وہ جو پہلے سے بات پولیٹیکل پارٹیز کچھ موقعوں پر کرتی ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، تو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، نہ صرف حکومت کے لیے، نہ صرف بزنس کمیونٹی کے لیے، بلکہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے. ہم سب لوگ ڈپینڈنٹ ہیں ہماری فائنینشیل سٹیبلٹی پر. یہ ملک فائنینشلی سٹیبل ہوگا، چیزیں بہتر ہوں گی، تبھی ملک ترقی کر سکے گا، اسی میں سب کی سروائیول ہے. تو حکومت کو باقی ساری جو ایشوز ہے وہ چھوڑ کر پرائرٹی پر اس ایشو کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری اکانومی کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی روڈ میپ تو بنائیں، کم از کم پتہ تو چلے کہ ہم نے اگلے 4 ماہ میں کیا کرنا ہے، 8 ماہ میں کیا کرنا ہے، 1 سال میں کیا کرنا ہے. وہ سامنے ہونا چاہیے، کوئی پلان بنا ہونا چاہیے اور اس میں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے. اس وقت سارا زور جو ہے وہ کچھ غیر ضروری چیزوں پہ ہے. وزیر خزانہ صاحب بھی کچھ انتہائی ایسی چیزوں پہ جو اکانومی سے ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے. میں اب اس کا نام لے کر ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہ رہا، لیکن وہ سیاسی گیم کھیل رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ، سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. اس کو چھوڑ کر جو اصل ایشو ہے اکانومی کا اس طرف آئیں. اکانومی بہتر ہوگی تو حکومت عوام کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوگی. عوام کو کچھ ریلیف ملے گا تو عوام سوچے گے کہ ہمیں کس کے حق میں فیصلہ دینا ہے، ہمیں کل کو ووٹ ڈالنے جانا ہے. اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ ووٹنگ، یہ الیکشن، یہ سب کچھ بے معنی ہو جائیں گے. تو ضروری چیز ہے کہ اس حوالے سے توجہ دیں اور عوام کی خدمت کا کوئی پلان سامنے آنا چاہیے. شکریہ.